हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुतालिक मज़ीद बात करेंगे और आज के इस मौजू में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कंसीडरेशन। आज हम कंसीडरेशन के मुतालिक बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सेप्टेंस के मुतालिक बात की थी, लेकिन टॉपिक पर आने से पहले आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि हमारा ये चैनल लिटरेचर एंड हिस्ट्री सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप लोगों को बआसानी मिल सकें। आज हम बात करने वाले हैं कंसीडरेशन के मुतालिक। कंसीडरेशन किस चीज़ को कहते हैं लॉ में या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ख़ास तौर पर? कंसीडरेशन मुआवजे को कहा जाता है, यानी जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसे कोई चीज़ देती है तो ये मुआवजा होगा। ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है और ए बी को अपनी कार देता है, बदले में बी ए को कुछ रकम देता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में ए के लिए जो कंसीडरेशन है वो कुछ रकम है, लेकिन बी के लिए जो कंसीडरेशन है वो कार है। यानी मुआवजा कंसीडरेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूरी है कंसीडरेशन का होना। कंसीडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है जिसके बगैर कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो ग्रेचुअसली किए जाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वो सोशल एग्रीमेंट होती हैं जिसमें कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को कोई चीज़ दे देता है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये ग्रेचुअसली उसने कोई चीज़ दे दी, यानी दूसरे बंदे से कुछ तवक्को नहीं रखी और दूसरे बंदे से कुछ मुआवजा या कंसीडरेशन नहीं मांगी, ऐसे ही कोई चीज़ दे दी, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो सोशल एग्रीमेंट हो सकती है जिसको ग्रेचुअसली हम कहते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो नॉन ग्रेचुअसली होता है, उसमें कंसीडरेशन का होना ज़रूरी होता है। ग्रेचुअसली जो चीज़ होती है उसको न्यूडम पेक्टम कहा जाता है। न्यूडम पेक्टम का लफ्ज़ जब लॉ में इस्तेमाल होता है तो उसका मकसद होता है कोई चीज़ जब ग्रेचुअसली होगी तो उसको न्यूडम पेक्टम कहा जाता है। और दूसरी अहम बात यह है कि प्रॉमिसर जो है वो कंसीडरेशन देता है, लेकिन थर्ड पर्सन भी कंसीडरेशन दे सकता है। यानी एक प्रॉमिसर है जिसने ऑफ़र दी है, जिसने कंसीडरेशन दी है। बहुत सी बार और उमूमन ऐसा ही होता है कि वो बंदा जो ऑफ़र दे रहा है, जो प्रॉमिसर है, वो कंसीडरेशन देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा बंदा प्रॉमिसर के कहने पर कंसीडरेशन दे सकता है। वो बंदा जो प्रॉमिसर नहीं है, लेकिन उसको प्रॉमिसर ने कहा है कि तुम फ़लाँ बंदे को मेरी तरफ से ये कंसीडरेशन दो, तो ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है, ऐसा ऑप्शन भी मौजूद है। लेकिन ये इंग्लिश लॉ में नहीं होता। इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल है और पाकिस्तान में जो एप्लीकेबल है उसमें ऐसा होता है कि कंसीडरेशन प्रॉमिसर के कहने पर कोई दूसरा बंदा दे सकता है, लेकिन इंग्लिश लॉ में ऐसा नहीं होता। और एक केस लॉ भी है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कंसीडरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। ऐसा हुआ कि एक बंदे को, एक पंडित को एक बंदे ने कहा कि तुम फ़लाँ मंदिर की तमीरात कराओ, इसका जितना भी खर्चा है वो मैं दूंगा। और जब उस बंदे ने उस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया तो उस बंदे ने मुआवजा या रकम देने से इनकार कर दिया। तो वो बंदा कोर्ट गया और उसने वो रकम क्लेम की कि मैंने आपके कहने पर इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, अब आप मुझे ये रकम नहीं दे रहे। तो कोर्ट ने हेल्ड ये किया कि उस बंदे को ये रकम देनी होगी क्योंकि उसने कंसीडरेशन दी है, और इसको कंस्ट्रक्टिव कंसीडरेशन कहा जाता है। इस तरीके से जो कंसीडरेशन दी जाती है उसको कंस्ट्रक्टिव कंसीडरेशन कहा जाता है, जिसमें उसके वादे पर दूसरे बंदे ने कोई काम किया। लेकिन दूसरा केस हुआ था जिसमें एक बंदे ने मस्जिद तामीर कर ली थी और उस मस्जिद का काम जो था वो शुरू हो गया था, बीच में था। तो एक बंदे ने कहा कि मैं कुछ रकम इस मस्जिद की तामीरात में दूंगा, और आगे जाकर उसने वो रकम देने से इनकार कर लिया। तो वो बंदा जो है जब कोर्ट गया तो कोर्ट ने कहा कि आप उससे ये रकम क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये कंसीडरेशन नहीं है, ये जस्ट एक सोशल एग्रीमेंट है। अगर वो दे रहा है तो ठीक है। इन दोनों केसेस में फ़र्क ये है कि पहले केस में टेम्पल की जो कंसीडरेशन है वो उस बंदे के कहने पर स्टार्ट हुई थी। वो सारा काम जो था उसका ख़र्चा उसने उठाने का वादा किया था
اور شروعات ہی ابتدا ہی اس کے اس وعدے پر ہوئی تھی، تو یہ کنسٹرکٹیو کنسیڈریشن ہو گئی. لیکن دوسرے کیس میں ایسا نہیں ہے، اس نے جسٹ ایک سوشل ایگریمنٹ کی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو فلفل کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد کنسیڈریشن کے بغیر بھی کچھ ایکسیپشن ہیں کہ ایسے کانٹریکٹ ہیں کچھ جو کنسیڈریشن کے بغیر بھی بن سکتے ہیں. اس کی 3 کنڈیشنز ہیں جو ہم آگے جا کر تقریباً 27 آرٹیکل سیکشن ہے کانٹریکٹ کا اس میں بھی پڑھیں گے، لیکن یہاں جب ہم کنسیڈریشن کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ بات یہاں بھی کلیئر کر دیتے ہیں. پہلا کیس یہ ہے کہ لو اینڈ افیکشن کا جب تعلق ہے دو بندوں میں، اور وہ جو رقم دے رہا ہے، جو کانٹیکٹ کر رہا ہے، وہ رجسٹر کر رہا ہے، وٹنسز بھی اس میں موجود ہیں اور ریٹن میں کر رہا ہے، تو کنسیڈریشن کے بغیر وہ ایسا کانٹیکٹ کر سکتا ہے. یعنی اگر ایک فادر اپنی بیٹی کو کچھ رقم دے رہا ہے، کچھ ملکیت گفٹ کر رہا ہے، پراپرٹی دے رہا ہے اور اس سے بدلے میں کچھ نہیں لے رہا، ایسے ہی لو اینڈ افیکشن کا ان دونوں میں تعلق ہے. ایک باپ اپنی بیٹی کو کچھ رقم دے رہا ہے، پراپرٹی دے رہا ہے، اور وہ ریٹن میں ہونا اس کا ضروری ہے، اس کا رجسٹر ہونا بھی ضروری ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو اس میں وٹنسز کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر وہ ایسا کرتا ہے اور وہ بیٹی بدلے میں باپ کے لیے کچھ نہیں کرتی، یعنی اس میں کنسیڈریشن نہیں ہے، کنسیڈریشن کے بغیر بھی یہ کانٹریکٹ بن سکتا ہے. دوسرا کیس یہ ہے کہ جب ٹائم بار ہو جاتا ہے، یعنی ایک بندے نے دوسرے بندے کو ڈیٹ دیا تھا، قرض دیا تھا، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ اس بندے کو قرض واپس کرنے سے انکار کر دیتا ہے. اور جب وہ انکار کرتا ہے اس دن سے لے کر آگے جا کر 3 سال تک وہ بندہ کورٹ جا کر وہ رقم کلیم کر سکتا ہے. لیکن لمیٹیشن ایکٹ کے تحت اگر 3 سال گزر گئے ہیں تو وہ رقم جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتا. اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی بندے نے کسی کو قرض دیا اور اس نے جب انکار کر دیا تو اس انکار کے بعد 3 سال گزر گئے، اب وہ بندہ وہ رقم کلیم نہیں کر رہا اور نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اگر وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ 2 سال کے بعد میں تمہیں یہ رقم دے دوں گا، اور وہ پھر کانٹیکٹ کر رہا ہے اور اسے بتا رہا ہے کہ میں یہ رقم جو ہے وہ تمہیں دے دوں گا، تو اس قسم کی کنسیڈریشن بھی ہو سکتی ہے. یعنی ابھی وہ اس بندے کو کچھ نہیں دے رہا ہے، اب دوسرا کانٹریکٹ بن رہا ہے، اس نے اس کو رقم دی تھی، قرض دیا تھا، وہ عرصہ گزر گیا اور اب وہ اپنا دیا گیا قرض کلیم بھی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی وہ کانٹیکٹ کر رہا ہے کہ میں تمہیں وہ رقم دوں گا. لیکن وہ بندہ جس نے قرض دیا تھا اب وہ اس نیو کانٹریکٹ میں اسے کچھ نہیں دے گا، یعنی اس میں کنسیڈریشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس قسم کا کوئی کانٹریکٹ بن سکتا ہے جس میں ولنگلی کوئی بندہ جس سے وہ قرض کلیم بھی نہیں کیا جا سکتا پھر بھی وہ رقم یا قرضہ دے رہا ہے، تو ایسا کیس بھی ہے. اور تیسری بات ہے پاسٹ کنسیڈریشن. اگر کسی بندے نے آپ کے لیے کوئی کام کیا ہے اور آپ ابھی اس کام کے بدلے میں اس کو کچھ رقم دے رہے ہیں، آپ کا والٹ گم ہو گیا اور کسی بندے نے وہ ڈھونڈا اور آپ کو دے دیا، تو آپ بدلے میں اس کو کچھ رقم دے رہے ہیں، یعنی یہ پاسٹ کنسیڈریشن ہے، اس نے آپ کے لیے کچھ کیا اور آپ بدلے میں اسے کچھ دے رہے ہیں، تو اس قسم کی بھی کوئی ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ ہو سکتا ہے. یعنی ابھی جب آپ اس کو رقم دے رہے ہیں تو آپ کی اس رقم کے بدلے میں وہ کچھ نہیں کرے گا، یعنی اب جو کانٹریکٹ بن رہا ہے اس میں کنسیڈریشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس قسم کا کوئی کام ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد اہم بات یہ ہے کہ بہت سی بار ایسا ہوتا ہے، میجارٹی میں، یہ 100% کوئی رول نہیں ہے، اس میں کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں، لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کنسیڈریشن مسٹ موو آن دا ڈیزائر آف دا پرومیسر. یعنی جو کنسیڈریشن ہے وہ پرومیسر کی ڈیزائر پہ ہونی چاہیے. اس کا ایک کیسلا ہوا تھا کہ ایک بلڈنگ، ایک عمارت بن رہی تھی اور اس بندے کو، اس میزن کو، جو وہ اس مزدور کو جو وہ تعمیر کر رہا تھا بلڈنگ، اس کو کانٹریکٹر نے کہا تھا جو اس پلازا کا مالک تھا کہ آپ ایسے ایسے اس چیزوں کو بنائیں اور میں تمہیں یہ رقم دوں گا. اور وہاں موجود ایک دکاندار تھا، اس نے اس مزدور کو کہا، ان مزدوروں کی ٹیم کو کہا کہ آپ میرے شاپ کو ایسا بنائیں، میں آپ کو یہ رقم دوں گا. جب انہوں نے اس کے شاپ پہ کام کیا، جو اس کانٹریکٹ کا حصہ تھا جو اس کو پلازا کے مالک نے دیا تھا، جب وہ ان مزدوروں نے اس شاپ پہ کام کیا اور پھر اس شاپ کیپر سے اپنی رقم مانگی تو شاپ کیپر نے رقم دینے سے انکار کیا. جب وہ مزدور
گئے کورٹ تو کورٹ نے کہا کہ آپ ان سے یہ رقم کلیم نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے آپ کو کنسیڈریشن نہیں دی تھی، آپ کو یہ کام کرنے کے لیے اس پلازا کے مالک نے کہا تھا، اس لیے آپ یہ رقم اس سے کلیم کر سکتے ہیں، اس شاپ کیپر سے کلیم نہیں کر سکتے۔ یعنی کنسیڈریشن جو ہے وہ ہمیشہ موو کرتی ہے پرامزر کے ڈیزائر پر۔ وہ بندہ جو آپ سے کام لے رہا ہے اگر اس نے خود آپ کو یہ بات کہی ہے کہ آپ میرے لیے یہ کام کریں تو آپ اس سے یہ رقم اس کام کے بدلے میں کوئی رقم کلیم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اس نے خود آپ کو نہیں کہا کہ آپ میرے لیے یہ کام کریں تو آپ اس سے یہ رقم کلیم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کسی بندے کے لیے کچھ کرتے ہیں والنٹیئرلی تو پھر اس سے کوئی رقم نہیں لے سکتے کیونکہ اس نے آپ سے یہ یا اس قسم کی کوئی چیز کرنے کو نہیں کہا تھا۔ یعنی کنسیڈریشن جو ہے مسٹ موو آن دا ڈیزائر آف دا پرامزر۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پرامزی ہوتا ہے وہ بھی کنسیڈریشن کو موو کرتا ہے یا کوئی دوسرا بندہ بھی موو کر سکتا ہے کنسیڈریشن کو۔ اس کا ایک ایگزامپل ہے کہ ایک عورت نے اپنی بیٹی کو اپنی ساری سیلری دے دی اور اس کو کہا کہ ہر سال ہر ماہ آپ اس سیلری میں سے میری بہن کو اتنی رقم عطا کریں گی۔ یعنی اس سے کہا اپنی بیٹی سے کہ آپ اپنی آنٹ کو میری بہن کو اتنی رقم دیں گی، میں یہ ساری سیلری آپ کو دے دوں۔ اب یہ کانٹریکٹ ایسا ہوا کہ بیٹی سے اپنی ماں نے کہا، یعنی بیٹی یہاں پرامزر بن گئی اور پرامزی کون بن گئی؟ پرامزی بن گئی اس ماں کی جو ماں اس کو اپنی سیلری دے رہی ہے، اس کی بہن۔ یعنی نیس اور آنٹ کے بیچ یہ کانٹریکٹ ہو گیا کیونکہ اس بیٹی کو، اس لڑکی کو جو رقم عطا کرنی ہوگی، دینی ہوگی اپنی سیلری میں سے، وہ کس کو دینی ہوگی؟ وہ اپنی آنٹ کو دینی ہوگی، اپنی ماں کی بہن کو دینی ہوگی۔ اس لیے جو پرامزی یہاں بنے گی وہ اس لڑکی کی آنٹ بنے گی۔ یہاں جو کانٹریکٹ بن رہا ہے وہ پرامزی اور پرامزر کے بیچ بن رہا ہے، لیکن کانٹریکٹ کی جو کنسیڈریشن دے رہا ہے وہ کون دے رہا ہے؟ وہ کوئی تیسرا بندہ دے رہا ہے۔ پرامزی اور پرامزر آپس میں کانٹریکٹ کر رہے ہیں، ان کے بیچ کانٹریکٹ ہے کہ وہ لڑکی اپنی آنٹی کو کچھ رقم دے گی۔ پرامزر اور پرامزی وہ دونوں ہیں، لیکن کنسیڈریشن کس نے دی ہے؟ کنسیڈریشن کسی تیسرے فریق نے، کسی تیسری پارٹی نے دی ہے۔ تو اس قسم کا کانٹریکٹ بھی بن سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اہم بات یہ ہے کہ کنسیڈریشن جو ہے اس کا ایڈیکویٹ ہونا یا ان ایڈیکویٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ 2 کروڑ کی جو پراپرٹی ہے وہ 20 لاکھ میں سیل کر رہا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، اس پر کوئی آبجیکشن نہیں ہو سکتا کہ کنسیڈریشن اتنی ہونی چاہیے یا اتنی نہیں ہونی چاہیے۔ کنسیڈریشن ہونی چاہیے کانٹریکٹ میں، پھر وہ ایڈیکویٹ ہو یا ان ایڈیکویٹ ہو۔ اور کنسیڈریشن میں سرٹینٹی کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کوئی فکس بات کریں گے، کوئی سرٹین بات کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ایمبیگوس کوئی بات کریں، کوئی کنفیوژن میں کسی کو ڈال دیں۔ جو بھی کنسیڈریشن ہوگی وہ سرٹین ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ جو کار ہے یا 20 لاکھ میں دوں گا یا 10 لاکھ میں دوں گا، اس قسم کی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہو سکتی۔ اور کنسیڈریشن جو دی گئی ہے اس کا پاسیبل ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ کنسیڈریشن دے رہا ہے کہ آپ مجھے یہ رقم دیں، میں فلاں بندے کو جو مر گیا ہے اس کو زندہ کر دوں گا، تو اس قسم کی کنسیڈریشن کی کوئی بھی گنجائش کانٹریکٹ ایکٹ میں نہیں ہے۔ اور لاسٹ میں ہم کلاسیفائی کرتے ہیں کہ کنسیڈریشن کے کتنے ٹائپ ہیں۔ ایک ہوتی ہے پاسٹ کنسیڈریشن، جس کا مثال ہم نے دے دیا کہ کوئی بندہ جس نے آپ کے لیے کوئی کام کر لیا ہے اور آپ بدلے میں اس کو کچھ دے رہے ہیں۔ جیسا کہ مثال ہم نے لیا کہ آپ کا والٹ گم ہو گیا ہے اور کوئی بندہ آپ کے اس والٹ کو ڈھونڈ کے لاتا ہے تو آپ بدلے میں اس کو کچھ دیتے ہیں، تو یہ کیا کس قسم کا کانٹریکٹ ہوا؟ یہ کانٹریکٹ ہوا پاسٹ کنسیڈریشن کا۔ اس کے بعد ہے پریزنٹ کنسیڈریشن۔ پریزنٹ کنسیڈریشن اس قسم کی کنسیڈریشن ہوتی ہے جس میں دونوں پارٹیز کو اپنی پرفارمنس ابھی کرنی ہوتی ہے، ان کی پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ یعنی کانٹریکٹ تو بن گیا ہے لیکن کنسیڈریشن جو دی گئی ہے اس کو دونوں پارٹیز نے پرفارم نہیں کیا ہے، تو یہ پریزنٹ کنسیڈریشن ہے۔ اور فیوچر کنسیڈریشن اس کنسیڈریشن کو کہا جاتا ہے۔ پریزنٹ کنسیڈریشن اس کنسیڈریشن کو کہا جاتا ہے جس میں ایک پارٹی نے پرفارم کر لیا ہے، دوسری نے پرفارم نہیں کیا ہے۔ یعنی اگر اے نے بی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے کہ میں آپ کو کار دوں گا اور آپ مجھے 20 لاکھ دیں، تو پریزنٹ کنسیڈریشن اس کنسیڈریشن کو کہا جاتا ہے جس میں اے نے کار تو بی کو دے دی ہے لیکن بی نے بدلے میں رقم اے کو نہیں دی۔
اس کی جو پرائز ہے وہ نہیں دی ہے ابھی تک، تو یہ پریزنٹ کنسیڈریشن ہے۔ اور فیوچر کنسیڈریشن اس کنسیڈریشن کو کہا جاتا ہے جس کنسیڈریشن میں دونوں فریقوں کو اپنا کانٹریکٹ جو ہے وہ ابھی پرفارم کرنا ہے۔ کسی پارٹی نے بھی کانٹریکٹ میں جو پارٹیز ہیں ان میں سے کسی نے بھی وہ کانٹریکٹ پرفارم نہیں کیا ہے، دونوں کی جو کنسیڈریشن ہے وہ فیوچر میں پرفارم ہونی ہے، تو ایسی کنسیڈریشن کو فیوچر کنسیڈریشن کہا جاتا ہے۔